बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक इंसान, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और जो एग्रीकल्चर है उससे जो धुआं निकलता है, जो फुजला निकलता है, वो हवा में तहलील होता है और ग्रीन हाउस गैसेस में दाखिल हो जाता है। और इसी की वजह से जो कुदरती जो दर्जा हरारत है उसमें तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है और इस अमल को माहौलियाती तब्दीली भी कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि ये जो चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, ये अक़वाम आलम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इससे जो पीने का साफ़ पानी है उसकी क़िल्लत होगी, कहत साली होगी, तवातुर के साथ कुदरती आफात, तूफ़ान, सैलाब का ज़्यादा अंदेशा है और आलमी शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जाएगा। इस संगीन मसले के हल के लिए यकीनन अक़वाम आलम जो है वो कंसर्न भी है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और उन इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए कोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त दुबई में इसी हवाले से यूएन का इजलास COP 28 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। तो बात करेंगे कि हम कि इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या होगी, किन उमूर पर डिबेट होगी और जो पिछले साल जो मिस्र में शर्म शेख में कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 COP, उसके क्या नताइज निकले थे, उसको कितना इम्प्लीमेंट कराया गया है और जो इफ़ेक्टिव्स हैं क्लाइमेट चेंज से उनके फंडिंग के हवाले से क्यों पेशरफ्त नहीं हुई है। नाज़रीन, अफसोसनाक बात और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसका शुमार क्लाइमेट चेंज के जो 10 शिद्दत वाले मुल्क हैं उनमें आता है और माहिरीन के मुताबिक ये मुस्तकबिल में मज़ीद जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जबकि पाकिस्तान से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है वो 1% भी नहीं है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्लाइमेट जस्टिस के लिए अक़वाम आलम की तरफ देख रहा है, मुख्तलिफ फोरम पे बात की है, पिछली हुकूमत ने बेहतरीन लॉबिंग की और उसी वजह से हमने देखा था कि मिस्र में जो इस हवाले से इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान को बड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे उसको एड्रेस किया गया था, कुछ प्लेजेस देने की बात भी की गई थी, लेकिन वो उस तरह से हमें मिल नहीं सके। इस वक्त निगरान प्राइम मिनिस्टर दुबई में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान चूँकि मौशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से लेकिन उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। IMF की भी एक कंडीशन सामने आई है कि अगले साल बजट में जो एनवायरनमेंट के ऊपर एलोकेशंस है वो इस पर लगाए जाएं। अब सवाल यहाँ ये कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और यकीनन पाकिस्तान का केस जो है बड़े बेहतरीन तरीके से पेश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदर इस हवाले से क्या इकदामात लिए गए हैं और कहाँ कहाँ नेग्लिजेंस है, इस पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है GR बलोच साहब, फॉर्मर एम्बेसडर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मंजर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट नईम कुरैशी साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर नईम साहब, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, पहले आपसे शुरू कर लेती हूँ। मैं एक रिकॉर्ड देख रही थी, उसमें दुनिया में औसत दर्जा हरारत पिछले 100 सालों में तकरीबन 0.8 रिकॉर्ड दर्जा इजाफा उसका देखा गया था, लेकिन बड़े ही मतलब एक तशवीशनाक बात है कि पिछले 30 सालों में 0.6 ये दर्जा मैंने देखा उसमें। तो ये कितना अलमिया है, कितना बड़ा ख़तरा है ये दुनिया के लिए? जी, बहुत बड़ा ख़तरा है और जो है ना वो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया इस वक्त, पहले तो क्लाइमेट चेंज को शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इस पर काफ़ी तवज्जो भी दी जा रही है, इस पर बात भी की जा रही है। COP 28 जो है ना, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसमें ज़्यादातर मिनिस्टेरियल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारी डिबेट्स और एक्शन प्लान जो है ना वो डिस्कस होते हैं और ये बड़ी तशवीशनाक है बिकॉज कि हमने अंधाधुन सनती तरक्की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और दूसरे और जो हमारी रैपिड डेवलपमेंट हुई है मुख्तलिफ सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, दूसरी चीज़ों में, तो वो मतलब जो है ना उसने उसको कोई सस्टेनेबल प्लान के तहत नहीं चलाया गया। उन्हें कह के तरक्की हो जाए बाद में देखेंगे, जैसे एक सोच होती है। तो उसमें हुआ ये कि अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आप को तो ठीक करना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले वो जो पूरा आलूदगी का अंबार हमारी तरफ मुंतकिल कर चुके हैं तरक्की पजीर मुल्कों की तरफ, उनको उसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का 1% से भी कम अखराज है ग्रीन हाउस गैसेस का, या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है ना हमारा इतना नहीं है, लेकिन हम दुनिया के 10 इंतहाई मुतासरा ममालिक में हैं और 2 सैलाब हमने देख चुके हैं, 2010 में भी, 2022 में भी, और कि कितने मतलब ख़तरनाक सैलाब आए और कितनी बड़ी तबाही हुई है। तो बात यह है कि अब इस पर अगर तवज्जो नहीं दी गई तो बहरहाल ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें शदीद तरीन हमारे ज़रई, माशी और इंसानी जानों का नुकसान होगा और ये हो रहा है पूरी दुनिया में। जो फ़ज़ाई आलूदगी है
اور پانی کی آلودگی ہے اور دوسرے اور مطلب آلودگی کی جو اقسام ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان انسانی جانوں کا ہو رہا ہے. اور خود پاکستان چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہاں پر بھی فضائی آلودگی سے کوئی 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہے نا وہ ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے شکار ہو کر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے اور اس پر مطلب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ COP28 کا انعقاد خوش آئند ہے لیکن آگے جو اس کے معاہدے ہیں آگے ان کے جو مطلب کمٹمنٹس ہیں اس پر جو ہے نا ریپڈلی امپلیمنٹیشن جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو منظر صاحب اس وقت یقیناً یہ اجلاس ہو رہا ہے, پچھلے 27 اجلاس میں کیا ہم نے حاصل مطلب دیکھا, دنیا لازم ہے بہت دیر بعد اس چیز کو ایڈریس کرنے پر توجہ آئی ہے ان کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس کی اس وقت کتنی اہمیت ہے اور کون سے امور جو ہے اس اجلاس میں زیر بحث ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور PTV قابل ستائش ہے کہ اتنے اہم موضوع پر ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کیا جا رہا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے. یہ 28واں اقوام متحدہ کا انوائرمنٹ کے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اجلاس ہے COP28 اور اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ 2030 تک جو چیزیں شامل ہیں کہ یہ آلودگی ہے, انڈسٹریل آلودگی ہے اور دھوئیں کے اخراج ہیں, پانی کے مسائل ہیں, تو ایک 2030 تک اس کو یہ کمپلیٹ کر لیں. گزشتہ اجلاس میں بھی آپ نے دیکھا تھا, جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, اس کا حوالہ بھی دیا کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ملک ہے اور پاکستان اپنا نہیں جتنا دوسروں کا اٹھا رہا ہے. اس میں ایک تو ہوتا ہے نا مونسون کی وجہ سے ہوتا ہے, دوسرا ہمارا یہ ویسٹرن ڈسٹربنس کے سے ہم بہت زیادہ شکار ہیں. اور پچھلے سال دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا نعیم نے بھی سیلاب کا, اور 2022 میں تو ہم بالکل ہی تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. ہم ابھی تک اٹھ نہیں سکے. ابھی تک آپ جا کے دیکھیں انٹیریئر سندھ, پنجاب اور کیا کیا حال ہوا ہے. اور پھر اس کے لیے اجلاس بھی ہوا تھا. پھر آپ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ ہمیں اس کا نتیجہ جو ہمیں چاہیے تھا, ہمیں فوری طور پہ $34 بلین چاہیے تھے اس سارے معاملات سے نمٹنے کے لیے. $34 بلین. مگر ہمیں وہ 16-17 کی اناؤنسمنٹ ہوئی, وہ بھی پھر 15 تک رہ گئی. پھر اس میں سے بھی آپ نے بتایا 25 سے 30% تک آئے, اور وہ بھی اس میں بھی یہ شرائط یہ تھی کہ جی وہ لون ہوگا, اور پھر لون بھی اس طرح سے ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا. تو وہ تقریباً اگر 30% ہوا بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جتنے بڑے ہمارے مسائل تھے. اب ایک تو فضائی آلودگی, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پوری دنیا سے, اور پاکستان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ڈبل ہوتا ہے نا, ایک قانون کی زبان میں ہوتی ہے ڈبل جیوپارڈی. ہم تو پہلے ہی اکنامک اور مسائل, معاشی مسائل کا بہت سخت شکار ہیں. اوپر سے ہم یہ کلائمیٹ چینج کا بھی بڑی شدت سے ہم اس کو سفر کر رہے ہیں. اور ہمیں ہر سال معاشی حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں 365 ارب روپے کا نقصان ہر سال ہو رہا ہے صرف اس کلائمیٹ چینج اور یہ انوائرمنٹ کے ایشوز سے. اس پہ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں پاکستانیوں کی. اب ہمیں بہت اچھا ہے اس کانفرنس میں وزیر اعظم اچھا کیری ٹیکر نگراں حکومت بہت کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اکنامی کو بہت بہتر کیا. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 60,000 کراس کر گیا, 61,000 کے پاس ہے. تمام معاشی اشاریے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, جو کہ پہلے بہت زیادہ پچھلے 4-5 سالوں میں جتنی ہمارے اوپر تباہی آئی معاشی, تو اب وہ تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہے. اب یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی یہ بڑا کام کر رہے ہیں. انوائرمنٹ اور معاشی حوالے سے ابھی وہ 3 دن کویت کا دورہ, ابو دھابی کا دورہ, اور ابھی یہ کلائمیٹ چینج 2 اور 3 دسمبر کو وزیر اعظم وہیں پر ہوں گے. 30 سے شروع ہو چکی ہے, 12 تک رہے گی. تو اس وقت ہمیں پاکستان کے مسائل ہمارے یقیناً وزیر اعظم صاحب ایک ہمارا کریں گے, جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی پچھلی حکومت نے بھی بہت اچھا اپنا کیس پلیڈ کیا تھا, بہت اچھا کیس پلیڈ کیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ ساری کمٹمنٹ بھی ہوئی تھیں. پوری نہ ہوں لیکن ایک ہمارا کیس تو پلیڈ ہوا نا ایک ایسے فورم پر. تو اب امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ بڑے اچھے طریقے سے کریں گے. اور پھر یہ کہ اس کو سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ہمیں خود کرنا ہے, ہر انسان کو خود کرنا ہے. نعیم صاحب اکثر ٹھیک ہے, نعیم صاحب اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں. ہمارا بھی فرض ہے, ہم صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہم اگر اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دیں تو ہمارا حق رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा सर, मलोच साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं दुबई में। आज सेशन भी शुरू हो चुका है, 3 बजे इसकी शुरुआत हुई और एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है इस्लामाबाद से। और सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया अदा किया, और डेलीगेशन ने पाकिस्तान के उन तमाम ममालिक का, जो यूरोपीय यूनियन है, जो इजिप्ट है, जो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का इस मसले को हल करने के लिए। और $225 मिलियन यूरोपीय यूनियन ने कमिट भी किए। मैं आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करती रहूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो नज़र आ रही है इस वक्त, लॉबिंग की है। पिछली हुकूमत ने अच्छी लॉबिंग की, हमने देखा 2 साल से मुस्तकिल लगे हुए थे। हमारे अपने निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब भी दोबारा तवातुर के साथ इन्हीं तमाम पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, क्लाइमेट चेंज, जितने भी पाकिस्तान को मसाइल दरपेश है उसको लेके बड़े कंसर्न है। और ये इस वक्त उनकी वहाँ पे मौजूदगी और तमाम चीज़ों को वो जिस तरह देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई थिंक मैं ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज पे जो कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है या जो चैलेंज है बसाते ख़ुद, वो एक तमद्दुनी और ग्लोबल जो है वो सर्वाइवल का क्वेश्चन है और चैलेंज है। ना सिर्फ कि इस कुराए अर्ज़ को चैलेंज है सर्वाइवल का, लेकिन जो इंसानी तमद्दुन है बजाते ख़ुद, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बड़ा चैलेंज है। और उसके उसी चेन के अंदर हम जैसे मुल्क, जो हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि शिकार हैं इस क्लाइमेट चेंज का, हम करने वाले नहीं हैं। हम तो वी आर ऑन द रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। जिस तरह भी कहा भी गया, आपने भी फरमाया कि ओनली 1% इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टू द कार्बन जनरेशन, जबकि वी आर अमंग द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बल्कि अभी मैं एक CNN देख रहा था, वो सोमालिया को और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे थे कि किस तरह का, और वाकई भी जो लास्ट फ्लड्स हुए थे वो दे वर अनप्रेसिडेंटेड। उसका जो डैमेज फ़कत हमारा तकरीबन 40 बिलियन का है, जो बता रहे हैं वो लोग। और उसमें देखिए, एक तो विजिबल डैमेज है, एक इनविजिबल है। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई 20-25 हज़ार से 30 हज़ार स्कूल जो देहातों में ख़त्म हो चुके। अब आप बताइए कि वो बच्चे कहाँ हैं? तो वो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए, वो एक लॉस अपॉर्चुनिटी, हम उसको नहीं सोच रहे। जो अभी तक फॉर एग्जांपल जो फसल नहीं हो पा रहे, जिन ज़मीनों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है, वो भी एक लॉस अपॉर्चुनिटी आपकी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो प्रोएक्टिव रोल था, उसको आई थिंक लेके चल रही है ये हुकूमत, लेकिन मजीद जोर की ज़रूरत है, मजीद। और पाकिस्तान का एक केस है और बड़ा मजबूत केस है। और होता यह है, चूंकि मैं रहा हूं डिप्लोमेसी में, कि इट इज़ ऑल अबाउट एडवोकेसी। आप एडवोकेसी जितनी मजबूत करेंगे, जितनी मुदल्लिल करेंगे, जितनी टेक्निकली साउंड करेंगे, सिर्फ जुबानी लफ्ज़ी नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करें, लोग सुनते हैं, मीडिया सुनता है, हुकूमतें सुनती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का इतना मजबूत केस जो है, वो हमें उम्मीद है, और मुझे जो लग भी रहा है, माशाल्लाह बड़े आर्टिकुलेट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और इसी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बाकी जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे मौजूद, उसमें उम्मीद है कि ये फोरम्स पे बात करेंगे। क्योंकि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, कि असल बातचीत होगी इन इजलासों के पीछे। ये आपको शायद सभी ऑडियंस के लिए भी, और हम अपने आगाही के लिए भी, कि ये 12 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। तो ये समझ लीजिए कि देयर विल बी डिफरेंट कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़। तो हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गए होंगे PM साहब के साथ, वो प्रॉपर अपने स्टैटिस्टिक्स के साथ गए होंगे, टेक्निकली साउंड होंगे, और अपना केस जो है वो मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखें। ठीक है सर, इस वक्त सेशन के पहले घंटे में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और $575 मिलियन के मुआहदे की जो है मंजूरी दे दी गई, वो जो लॉस एंड डैमेज फंड जो मिस्र में जो बना था उस पर। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मिस्र में जब ये हुआ था शर्मुल शेख में, और COP28 में बातचीत का महवर भी यही होगा कि क्या इकदाम जो लेने चाहिए थे वो किस हद तक लिए गए। फंड एक बहुत बड़ा होगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो तरक्की पजीर ममालिक को फंड देने में क्यों हिचकिचाहट का शिकार है, जिस तरह उनको देना चाहिए। एक जायज़ा लिया गया था स्टॉक टैक का ग्लोबली, उसमें मैंने पढ़ा कि वो जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले वाला 2015 में जी, उसके वो बड़े अच्छे और अहम नुकात थे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत होनी ज़रूरी थी। तो वो नहीं हो सका, उसकी वजूहात क्या? देखिए, सेटबैक यही है कि पेरिस में जो 2015 में मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद जो है ना 40% भी नहीं हुआ। जो प्लेजेस हुए थे, जो कमिटमेंट हुए थे डेवलप कंट्रीज़ की जानिब से,
وہ نہیں ہوئے. خاص طور سے امریکہ نے تو صاف منع کر دیا کہ جی میں تو کوئی حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں, اور اسی طریقے سے بعض ملکوں نے جو کمنٹ کیا تھا اس کا کچھ آدھا دے دیا, کچھ نہیں دیا. تو بات وہی ہے نا کہ کانفرنس آف پارٹیز جو ہے نا وہ آپ سے مطلب کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ ہیں جو بھی دنیا کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, دنیا کی بہتری کے لیے, ماحول کی بہتری کے لیے, اور خاص طور سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کو ماحولیاتی خطرات سے اور تباہی سے بچانے کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی وہ ان کی مدد کریں. اور نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے کنٹریز تو وداؤٹ کاپ بھی مدد کر رہے ہیں, ایسے ترقی پذیر ملکوں کی پروجیکٹ لگا رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ خبر بہت اچھی ہے, لیکن بات یہ کہ اس سے پاکستان کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی دیکھنا ہے. ہمیں وہاں پر جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ اپنا مقدمہ بہت ہی اسٹرانگ لیول پر لڑنا ہے, اور گلوبل فائنینس فار کلائمیٹ چینج سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے. وہ گلوبل فائنینس فار کلائمیٹ چینج ہی ذمہ دار ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کو ان کے جو بھی وہاں پر تباہی ہو رہی ہے یا جو بھی وہاں پر مسائل ہو رہے ہیں ان کے حساب سے ان کو وہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرے, گرانٹ دے, پروجیکٹ لگا کے دیں, یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, یا پارٹنرشپ کریں. ٹھیک ہے منظر صاحب, اب جو پچھلی دفعہ 2 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے اور پرائم منسٹر فارن منسٹر بھی گئے تھے پچھلے حکومت کے, تو انہوں نے جو پلیجز کلیم کیے تھے وہ ہمیں اس طرح سے ملے ہی نہیں نا. اس کے 25-30% بھی ہمیں مشکل سے ہی ملا ہے. تو لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت ابھی پاکستان کو کتنی ضرورت ہے اور پاکستان کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑا سروائیول ہے پاکستان اس وقت. پاکستان کو اس وقت فوری طور پہ 34 بلین کی ضرورت ہے. جیسے ابھی بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا تقریباً $40 بلین تک کا لاس ہوا, اور یہ وہ جو کہ ویزیبل ہے, کچھ چیزیں انویزیبل بھی ہیں. جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ ہماری زراعت بہت تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ابھی تک ہماری وہ زمینیں وہاں قابل کاشت نہیں ہیں. ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہوا, ابھی انہوں نے ذکر کیا. تو پہلے فارن منسٹر نے بھی بہت اچھا ہمارا کیس پلیٹ کیا, لیکن بات وہی ہے کہ 30% بھی نہیں ہوا. اور وہ بھی ہم نے بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہ تھا کہ ہمیں وہ پلیجز جو تھے وہ لون کی شکل میں تھے, اور اس کا بھی وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی صورت میں تھے. تو اب ہمیں میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال بہت اچھی بات ہے ابھی انہوں نے بھی کی کہ گلوبل فائنینس اس میں آئے, اور لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. ہم بہت زیادہ متاثر ہیں, لیکن ہمیں کچھ اپنے قوت بازو پہ اپنے طور پہ ہمیں خود کرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے. اگر میں اپنے گھر کے سامنے سے کوڑا ہٹا لوں, کوڑا ڈال دوں, ہمارے یہاں ابھی آپ نے کہا کہ 1% بھی نہیں ہے ہمارا شیئر اس کے کلائمیٹ چینج میں, کیونکہ انڈسٹریز کا دھواں آتا ہے, اوپر اٹھتا ہے, پھر وہ سارے مسائل ہیں. لیکن ہمارے یہاں انڈسٹری چل کب رہی ہے؟ ہماری تو پہلے ہی انڈسٹری نہیں چل رہی ہے, تو ہم تو بالکل ہی ادھر سے بھی ہم تباہ حال ہیں, ادھر سے اوپر سے کلائمیٹ چینج ہے. تو اب یہ نعیم قریشی صاحب ہیں, یہ اب اکثر ان کی آرگنائزیشن اور یہ مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہر پاکستانی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کام کرنے کی جی, پوری بحثیت قوم ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کرے وہ کرے, دنیا بھر سے مانگے. سب تھوڑے اپنے قوت بازو سے, اور یہ عام لوگوں کو, یہ نہیں کہ حکومت ہی کرے, ہر آدمی اپنا حصہ ڈال دے. بحثیت قوم اپنا حصہ ہم اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے. تو بلوچ صاحب 575 ملین معاہدے کی جو بات ہوئی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جتنے بھی مطلب اتنی شدت ہے اس کلائمیٹ چینج میں کہ ورلڈ بینک ہو گیا یا دیگر عالمی ادارے ہو گئے, ان کو مزید رعایتی اور گرانٹ پر مبنی مالیات جو غریب ممالک ہیں ان کو دینا چاہیے. ایک تو مسئلہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو جاتی ہے مگر اس کی وہ ٹرانزیکشن بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنی ڈپلومیسی کو اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈپلومیسی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہے نا کلائمیٹ چینج کا ایشو, یہ انتہائی ٹیکنیکل ہے, لہٰذا ہمیں اسٹیٹسٹکس کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا ایز اے ویپن. فار ایگزامپل جو اس وقت جو ٹوٹل ریونیوز ہیں آئل پروڈیوسنگ کمپنیز اور کنٹریز کی, وہ $4 ٹریلین ہیں, اور جو ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ انہوں نے جو صرف پرومس کیا ہے دیٹ از $100 بلین, دیٹ کمز ٹو اباؤٹ 0.4% آف دیئر ٹوٹل ریونیو. تو ہمیں میرا خیال ہے 2-3 لیول پہ بات کرنی پڑے گی. ایک تو جو ہماری طرح کے افیکٹڈ جو کنٹریز ہیں جو واقعی بہت اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک
کٹھی اکیلے ہم کچھ نہیں کر اچھا، سکتے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ مل کے لابنگ آپ کا کرنی اچھا پڑے گی. proposal ہے، بالکل. ایک تو یہ کرنا پڑے گا. سیکنڈ, ہمیں جو انڈسٹریلائز ورلڈ ہے ان کو یہ حقیقتیں بتانی پڑیں گی. اب آپ سوچ لیجئے کہ $4 ٹریلین کی ریونیو والی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو 500 ملین دے رہی ہے. کتنی خوشی منائے؟ آف کورس نہیں منائے. ان کو وہ کنٹری نہ صرف کہ پاکستان should stand, obviously must stand for its own rights, لیکن میرے خیال ہے ایک لیڈرشپ پاکستان میں کیپیسٹی ہے کہ جو بہت متاثر جو کنٹریز ہیں ان کو گروپ بنانا پڑے گا, یا ود ان دا کاپ کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی ہم خیال لوگوں کا بات چیت کرنی پڑے گی جو کہ ان پہ زور دے سکے. اور پھر اہم چیز یہ ہے کہ یہ صرف سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو, وہی کا وہی جی کل کیا ہوا اور آگے کیا کریں گے. وعدے سنے, وعدے کہے, وعدے بھول گئے. That must not happen. تو ایک some kind of a permanent, اگر مجھ سے کوئی سجیشن مانگے تو میں یہ کہوں گا کہ UN لیول پہ کوپ کتنا خود مختار ہے اپنے معاملات؟ نہیں, ابھی تو خود مختار نہیں ہے. اٹس اے ڈیبیٹنگ کلب یٹ. یہ تو ابھی چونکہ والنٹیئرس ہیں, جس طرح یہ بھی فرما رہے تھے, بالکل یہ والنٹیئرس ہیں. تو کوئی بائنڈنگ ریزولوشن آنا چاہیے, UN سیکورٹی کاؤنسل سے ہو, UN جنرل اسمبلی سے ہو. تو میرا خیال ہے ہمیں ابھی, میں یہ سمجھتا ہوں, جو میری اسیسمنٹ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج میں عالمی جو گفتگو ہے, یا جسے کہا جائے جو گلوبل ڈائلاگ ہے, اس کے پہلے سٹیپ کے اوپر ہے. ابھی تو there is a long way to go in the sense کہ ابھی تو ان کو جب ڈیمیج اور لاس فنڈ کی بات کریں, ابھی تو انہوں نے پروسیجر ہی نہیں کیا ڈیولپ کہ وہ پیسہ آئے گا تو وہ ڈسبرس کیسے ہوگا. ایک جو ہے وہ پروپوزل جو کہ بہت سارا ایکسپرٹس کر رہے ہیں کہ اب IMF اور ورلڈ بینک کو چینج کرنا پڑے گا اپنا موڈ آف ورکنگ, بیکاز یہ وہ ہیں جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ریکنسٹرکشن کے لیے بنے تھے, جو کیونکہ اس وقت چیلنجز کچھ اور تھے. ان کا جو محور تھا کہ انفراسٹرکچر وہ کرو, آپ ڈیولپ کرو, انڈسٹری لگاؤ, ایجوکیشن. اب ان کو میرا خیال ہے بہت بڑا کمپوننٹ ورلڈ بینک کو اسپیشلی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان جو موسٹ افیکٹڈ کنٹریز, اس کے لیے آنا پڑے گا, جس میں آپ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی بات ہے, جہاں پہ آپ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ آپ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کی ضرورت ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے بیج ہوتے ہیں, ایسے کراپس ہوتے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتے, یا تو زیادہ پانی یا کم پانی. ان دونوں کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. اور پھر obviously ہم اپنے آپ کو تو ہم تیار ضرور کریں, دیٹ از گوز وداؤٹ میں آؤں گی پاکستان کے اوپر بھی, لیکن سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں یہ جو عالمی درجہ حرارت بڑھ رہی ہے اس کے ریپریکشنز کے بارے میں بات بھی ہوگی, اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوگی, کوئی جیسا ہم پہلے بات کر چکے کہ 2030 تک یہ جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے اس میں 43% کمی لانا بہت ضروری ہے. جی لانا ضروری ہے, لیکن آئی ایم ڈاؤٹیڈ کہ یہ ٹارگٹ کو اچیو کر پائیں. اچھا ہاں, کیونکہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس تمام جو بھی گائیڈ لائنز ہیں یا جو ان کی جو ایک پیرامیٹرز یا جو بھی اس میں اصول طے کیے گئے ہیں, اس میں رفتار بہت سلو ہے. اور خاص طور سے جو اس میں 2-3 ڈیولپ کنٹریز بھی شامل ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز بھی شامل ہیں کہ جو اپنے وسائل کی وجہ سے اور اپنے انتظامی مسائل کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بھی 2030 تک اپنے رینیوبل متبادل توانائی کے لیے 60% حصہ, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو توانائی پیدا ہو رہی ہے فوسل فیول سے وہ ہم 60% متبادل توانائی پر منتقل کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت بھاری انویسٹمنٹ اور مؤثر انتظامیہ اور ایک سسٹینیبل پالیسیز کی ضرورت پڑے گی, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں فقدان ہوتا ہے کہ حکومت چینج ہونے سے پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہے یا ویژن چینج ہوتا ہے, تو اس کے بھی تھوڑے سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا رہے گا اور یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 43% نہ ہو, اگر 30% تک بھی ہم اچیو کر لائیں تو میرا خیال ہے وہ اچھا ہوگا. دوسرا یہ کہ بلوچ صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ سفارتی سطح پہ ہمیں بڑے مضبوط لابی کی ضرورت ہے, خاص طور سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں, اسلامک کنٹریز ہیں, چائنا ہے, اور ان کی مدد سے ہم
اپنا حصہ لینے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں اور اپنا مقدمہ جیت لیں تو میرے خیال ہے اس کا بہت بڑا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا۔ جب سیلاب آیا تھا پاکستان کے 3 بڑے صوبے، بڑا شدت والا سیلاب تھا، اس کے اثرات اب تک ہیں، اس وقت آئے ہوئے تھے یو این سیکریٹری جنرل انٹونیو صاحب اور وزٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے جا کے اقوام عالم سے کہا کہ پاکستان بہت سفر کر رہا ہے تو سب امداد کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں نا لابنگ کی، اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ تو جب سیکریٹری جنرل یو این کا اس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو پھر دنیا کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور کیوں مطلب اقدامات لینے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے، بلکہ میں کہوں گی فنڈ دینے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ جی بس ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور سیکریٹری جنرل نے ہمیں کھل کے سپورٹ کیا، ہر ایریے میں گئے، اس کے بعد بھی انہوں نے بیانات دیے، اور ابھی بھی وہ اسی پر قائم ہیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ کریں، اپنے طور پہ کیسے کریں کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ مل کے ہم اگر اپنی گرین انرجی کو پروموٹ کریں، اس وقت گرین انرجی ہر طرف گرین گرین گرین، بلکہ یہاں کے تو بیلٹ اینڈ روڈ کا سی پیک کا بھی اب گرین انرجی کا ایک سیگمنٹ ہے، اور وہ اس پر بھی ڈیجیٹل اور گرین انرجی کی طرف بیلٹ اینڈ روڈ کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو اب گرین انرجی کے لیے ہمیں سولر، ونڈ، اس طرف جانا پڑے گا، اور اس وقت جو بینکوں کے مسائل ہیں کہ آٹو موبائل لون ان کے بہت کم ہو گئے ہیں، اس کے کافی مشکلات ہو گئی ہیں، تو بینکوں کے پاس فنڈنگ بھی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہے۔ اگر بینک ہمیں گھروں کو اس کے سولرز کے پینل لیز کر دیں، جس طرح کار لون لیز ہوتا ہے، وہ بڑے لون ہوتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ کے بڑے لون ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے لون ہوں گے کہ 4-5 میگا واٹ کا پاور بھی 10 سے 15 لاکھ میں لگ جاتا ہے، 5-6 میگا واٹ کا۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ بینکنگ فائنینس کے ذریعے مختلف بینک، اور ہمیں یہ بہت سارے پروجیکٹ مل جائیں، تو ہماری انرجی کی کتنی ضروریات، ایک تو انرجی سستی ہو جائے گی، اور جتنا میں اس وقت ہر شخص پریشان ہے کہ ایک چھوٹے سے ایک ایوریج گھر کا بل 50,000 روپے آتا ہے، اگر میں یہ سولر پینل مجھے بینک سے فائنینس ہو جائے اور مجھے 15 سے 20,000 روپے اس کی قسط دینی پڑے، اور ادھر میرا بل بچ رہا ہو، اور اس کے بعد وہ پھر میرا اپنا سولر پینل ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ گرین انرجی کتنی پروموٹ ہوگی، لوگوں کو کتنا ریلیف مطلب ملے گا، فائنینشلی سیکیور بھی ہوں گے ہم، اور فائنینشلی پھر سیکیور ہمارا ہوں گے، اور کلائمیٹ کا انوائرمنٹ کے متعلق ہم اپنا کتنا بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہوں گے کہ ہم یہ کلائمیٹ چینج سے بھی مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بلو صاحب، اب آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشن رکھی کہ اگلے بجٹ میں آپ ایلوکیٹ کریں انوائرمنٹ کے لیے پیسے۔ پاکستان پہلے ہی اتنے اکانومی کرائسس میں آیا ہوا ہے، تو اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک تو انہوں نے بات بڑی اچھی بتائی، یہ تو ہاں بہت اچھی سجیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے اس وقت کوئی کنڈیشنالٹی اس طرح سے کی ہے، اچھا، ابھی وہ اس طرح سے پرپوزل کی ہے کہ جس طرح کچھ بینچ مارک ہے جو کنٹریز جن کو آئی ایم ایف کی پیسے ملتے ہیں فار دا پروجیکٹ، اسپیشلی وہ کیا ہوگا کہ جو پروجیکٹ فنڈنگ ہوگی آئی ایم ایف کی طرف سے، تو وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوئیں گے، دیٹ از واٹ اٹ از دیئر۔ اچھا، سو بلکہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ جو پیسہ، اور جو میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو آنا پڑے گا، تو اگر واقعی وہ سیریس ہیں کلائمیٹ چینج میں اور اپنے آپ کو وہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں ٹورڈز کلائمیٹ چینج اڈاپٹیبلٹی، تو وی شوڈ ویلکم اٹ، اٹ شوڈ ناٹ کم ایز اے شاک ٹو اس کہ مزید کوئی ایڈیشنل وہ ہم پہ کنڈیشنالٹیز لگ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسا کوئی کانسیپٹ آتا ہے جس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس کی بات کرتا ہے، گرین انرجی کی بات کرتا ہے، وہ ایسے پروجیکٹس کی بات کرتی ہے جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اور اس میں پھر جو ایس ڈی جیز کی بات ہے، دیٹ از ویری وائٹل فار اس، کہ ہم کیا اس کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ کے ساتھ ہم کیا وہ ایس ڈی جیز جو ٹارگیٹس ہمارے ہیں وہ کر سکیں گے، ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں میلینیم کے، بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے، نہ تعلیم میں ہوگا، نہ ویمن امپاورمنٹ میں ہوگا، نہ سسٹینیبل ایگریکلچر میں ہوگا۔ تو آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج اس وقت جو آ رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ایس ڈی جیز ہم نے سب نے کہا ہے کہ 2030 تک ہم یہاں تک لے جائیں گے ایک خاص لیول تک، وہ ملنا مشکل ہو جائیں گے اگر وہ کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن کے لیے یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ دوسرا ہمیں ملیں گے تو پیسے کم، لیکن ادائیگی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی۔
یہ مطلب اس بحث میں ہم ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم جو گلوبل ہے اس کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں خود ری اورینٹ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہمارا جو بھی پیسہ جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی لیول پہ بھی استعمال ہو, چاہے مرکز کے لیول پہ ہو, صوبوں کے یا لوکل لیول پہ, اس میں کلائمیٹ ریزیلینس کا ایک فیکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. شفیق صاحب, یہ پاکستان کی وزارتی منصوبہ بندی نے جو ایک پروجیکٹ تھا, وہ 6 پروجیکٹس تھے نیپ کا, نیشنل اڈیپٹیشن پلان, اس کو وہ کہاں تک ابھی مطلب کیا امپروومنٹ آئی ہے, کچھ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو اس کے بارے میں بتائیے. سوری کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بیکاز کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ہمارے یہاں کاموں کے جو ایک سلو ٹریک ہے اور اس میں پھر وسائل ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت ٹھیک ہے منسٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فیڈرل ہے, لیکن انوائرمنٹ پروونشل ڈومین ہے. تو اور دوسرا یہ کہ منسٹری کلائمیٹ چینج وہاں پر موجود ہے, لیکن وہ بہت سارے معاہدے کرنے کے لیے یا بہت سارے پروجیکٹس کو فائنلائز کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ وہ موجود ہے. لیکن یہ کہ اس پر عمل درآمد کی رفتار سوچتا ہے. ایک تو یہ کہ ابھی تک ہم جب اس اسٹیج پر آ گئے ہیں, بہت سیریس اسٹیج پر ہیں, لیکن ہمارے صوبوں کے نزدیک ماحولیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرائرٹی پر نہیں ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے جو اپنے, جیسے مندر صاحب نے کہا کہ ہم بہت سارے مسائل خود بھی حل کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. اس میں انتظامی کمزوریاں ہیں, حکومتوں کی ترجیح نہ دینے کی وجہ سے یہ ہے. جو ہمارے 2 ادارے, ایک وفاقی اور ایک صوبائی ہیں, NDMA اور PDMA, اس کی کارکردگی نہیں دیکھیں NDMA اور PDMA جو ہے نا یہ زیادہ تر ڈیزاسٹر میں اور اس میں زیادہ تر اپنا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں, اور وہ اسی میں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں جو صوبائی 97 کے بعد صوبائی وزارتیں بنی, باقاعدہ صوبائی وزیر بنے, اور پھر ہر صوبے میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے, پنجاب میں الگ ہے, سندھ میں الگ ہے, دوسری جگہوں پہ الگ ہے. تو ان کے رول کو اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے, اور ان کو خاص طور سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں, اور خاص طور سے جو ہماری انڈسٹری ہے, ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے, اس کو خاص طور سے کنٹرول کرنا اور ریگولرائز کرنا بہت ضروری ہے. اب جیسے دیکھ رہی ہیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اسموک کی صورت بالکل, میں اسی پر آنے والی تھی کہ تو بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. لاہور گزشتہ 2 مہینے سے دنیا بھر میں نمبر 1 ہے, اور کراچی نمبر 2 ہے. جی, تو بلکہ کراچی اور لاہور میں مقابلہ چل رہا ہے کہ کوئی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. یہ سارے اس طرح کے کچھ عالمی ادارے تو مضر صحت قرار دے رہے ہیں لاہور کو, مطلب یہ سارے برے اعزاز ہمارے حصے میں آئے. جی جی, تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے آئے کہ ہم نے خود اپنے طور پہ بھی کچھ نہیں کیا. جو ہمیں دیکھیں کاسمیٹک ایفرٹ سے معاملات حل نہیں ہوتے. بالکل. تو بات یہ کہ ہمیں بڑی سنجیدہ ایفرٹ اپنے مقامی وسائل کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ, اور جو ہماری مشینری ہے اور حکومت ہے نا, اس کو بہت زیادہ اس کو سیریس لے کر کے بہت زیادہ ایمرجنسی بیسس پہ اس کو کور کرنا. جس طرح منظر صاحب ابھی اکانومی کرائسس ہے, اور اس کو پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب لے کے بڑا کنسرن بھی ہیں, اور یقیناً یہ جو SIFC بنا ہے اس میں کلائمیٹ کے حوالے سے بھی ایک سبجیکٹ ہے اس کو بھی, لیکن اس وقت ہم کیوں پچھلی حکومتوں کو اس کی سنگینی کا ادراک نہیں ہوا, مطلب کام ہی کچھ اس طرح سے نہیں ہوا. اب ہم ہر بار یہ بلیم تو نہیں دے سکتے کہ جی وہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا یہ کر رہی ہے, دنیا وہ کر رہی ہے, کچھ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. وہ سال جو ہم نے مس کر دیا تو وہ کتنا نقصان ہو چکا, اور اب اس کو فوری طور پہ حکومتی بیس پہ اور صوبائی بیس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیے اس بحث میں جائیں گے تو پھر وہی پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ گزشتہ راہ سلوات, آئندہ راہ احتیاط. تو ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے, اور اپنی اکانومی کے لیے, اپنے انوائرمنٹ کے لیے. ابھی آپ نے IMF کا بھی ذکر کیا کہ IMF نے کنڈیشن, IMF نے تمام ممبرس ملکوں کے لیے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ہیں نا دنیا بھر میں ان کے ممبرس ملک ہیں کہ وہ اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو کہیں کہ اس کی طرف انوائرمنٹ اور یہ کلائمیٹ چینج کی طرف کریں. تو اس پہ بھی میرے بیٹھے بیٹھے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہ اب IMF ہم پہ مزید ٹیکس لگیں گے اور لوگوں پہ آئیں گے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا کریں کہ ہمارے پاس پہلے ہی ہر ادارے کارپوریٹ سیکٹر کے پاس CSR فنڈ ہوتے ہیں, تو اور کون سا ادارہ ہے جس کے CSR فنڈ نہیں ہے. اگر اسی فنڈ میں سے کسی پہ کوئی ایکسٹرا نہ کوئی ٹیکس ڈالیں, نہ کوئی ایکسٹرا کوئی لائبلٹی ڈالیں, نہ کوئی ایکسٹرا ذمہ داری ڈالیں, اور ایک CSR کہاں جائے گا ان کا, وہ دوسری بات ہے. لیکن ایک CSR فنڈ جو ان کے پاس آلریڈی ہے اس کا ایک 5%, 10%, 2%, جیسے کہ وہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے اور ان کے معذوروں کے لیے بھی اس میں 1-2% کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح
اس میں بھی CSR فنڈ میں ایک تھوڑا سا حصہ ڈال دیا جائے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے لیے تو ہمارا یہ سیکٹر اور وہ اتنا تھوڑا سا ایک پینٹ ہوگا، وہ پینٹ ہوگا، لیکن وہ ان کے لیے پینٹ ہوگا، لیکن جب وہ سارا ملے گا کلیکٹ ہوگا تو آپ دیکھیے کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے کام ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اب وہی بات آ رہی ہے اس وقت کہ لاہور کے اوپر ایک بڑا کنسرن ہے، بڑا اسموک کی جو کیفیت ہے، پھر کراچی پولوٹڈ شہر، مطلب ہم خود بھی نکلتے ہیں تو بڑا وہ ہوتا ہے۔ اب بہت حکومتی لیول پہ کون کتنا کام کرے گا؟ بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک انڈیویجلی جو ایک پاکستانی ہے اس کو اس میں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی باتیں منظر صاحب نے بھی کی، نعیم صاحب نے بھی کی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی بیسس پہ یا صوبائی بیسس پہ اس وقت فوری کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ بہت سارا از اے لانگ لسٹ دیٹ وی کین ڈو، لیکن میرا خیال ہے یہ ایسا ایک چیلنج ہے جو اکیلی حکومت نہیں کر سکتی، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کی ہے، بلکہ انفیکٹ یہ گلوبل تھنکنگ بھی یہی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس میں جو فریم ورک بناتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، لیکن امپلیمنٹ obviously جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، لیکن there are some like practical thing that we can immediately do as a public، جس جو کہ آپ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں as a citizen۔ ایک بڑا اچھا سجیشن ان کی طرف سے آیا کہ جی بینکس کوئی لون دیں، شاید دے بھی رہے ہیں تھوڑا بہت، میرے خیال ہے کسی نے مجھے بتایا تھا۔ سیکنڈ، جو پولوشن ہے جس کا اسٹیٹسٹکس نکلا ہے لاہور کا اور کراچی کا، کہ اس میں موٹر بائکس، رکشاز اور بہت ساری پرانی، سو آئی تھنک امیڈیٹلی وہ ایک جو ہمارے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کو ٹوٹلی ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی فرسودہ اسٹرکچر جو اس وقت پروونشل لیول کے اوپر بھی ہے اور ایک مرکز کے اوپر بھی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی اور لاہور کو کیا کرنا چاہیے کہ واٹ از کالڈ انوائرمنٹل وارڈن سسٹم ہونا چاہیے۔ جس طرح واچ اینڈ وارڈ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، اسی طرح سے ایک کلائمیٹ جو ہے اس کے لیے واچ اور وارڈن سسٹم ہو، وہ پڑھے لکھے لڑکے ہوں جن کو پتہ ہو انوائرمنٹ کا ہے، دے گو ناٹ اونلی کہ ٹو چیک اینڈ پینلائز دا پیپل بٹ ایڈوائز دم کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس میں کچھ انیشیٹو آ رہے ہیں میرا خیال ہے ہمارے پروونسز کے کہ موٹر بائکس جو ہیں وہ الیکٹرک پہ چلی جائیں، رکشا جو ہے وہ الیکٹرک پہ چلی جائیں، اور اتنی پرانی بسز جو ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کوئی 25-30 سال مسئلہ تو پرانی، یہاں پر یہ ہے کہ شاپر پہ اگر بینڈ کر رہے تھے تو وہ مافیا کھڑا ہو گیا، پرانی بسیں ہٹا رہے تھے، نئی بسیں آ رہی تھی تو پرانے والوں ٹرانسپورٹ والوں نے جی یقیناً یہ مسائل دھرنے دینے شروع کر دیا، احتجاج شروع کر دیا۔ وہ ہوگا، تو یہ ہمیں لیکن نعیم کرنا صاحب تو پڑے آپ کیا گا۔ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا پبلک میسج دینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم وہی بات آ گئی، حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی، ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بالکل ڈالنا ہوگا۔ تو ہم کیا میسج دے سکتے ہیں پبلک؟ دیکھیں میسیج یہ ہے کہ مختصر کہ اس میں انفرادی ہماری کوشش اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے کہ ہم کنٹریبیوٹ نہ کریں پولوشن میں۔ اچھا، اجتماعی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر، ہماری گورنمنٹ مل کر مطلب کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہروں میں، جو بڑے شہروں میں جو ایئر پولوشن ہے نا، اس کا 70% جو ہے نا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے۔ تو ٹرانسپورٹ تو ہماری اپنی ہے نا، ٹرانسپورٹ تو گورنمنٹ بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں چلا رہی۔ یہ فضائی ٹریفک کے لیے بھی بہت خطرناک ہے ایئر پولوشن۔ ایئر پولوشن بالکل خطرناک ہے۔ تو بات یہ کہ میں اس میں ایک تجویز یہ دینا چاہوں گا اس آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم بہت سارے آفات میں، قدرتی آفات میں ایمرجنسی لگاتے ہیں اور حکومت کی پوری مشینری کام کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جاتا ہے، خاص طور سے انڈسٹریل ایسوسی ایشنز کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو اور آپ کے این جی اوز کو، سول سوسائٹی کو، سب کو اس میں شامل کیا جائے کہ دیکھیں اس وقت ہم بہت کرائسس سے گزر رہے ہیں اور یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں وہ شجرکاری بھی کرے، اس میں وہ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایفرٹ کرے، اپنی گاڑیوں کو اس فٹنس کے معیار کے مطابق رکھے جو ان کو بتایا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی مطلب کوشش ہو کہ مطلب جو خاص طور سے حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ فوسل فیول کا استعمال جو ہے نا کم سے کم کرتی چلی جائے اور مطلب اس میں جو ہے نا اپنا رول ادا کرے۔ تو منظر صاحب، دنیا تو کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹرک وہیکل پر، اور بھارت میں تو بہت سستا مطلب ایک پرووائڈ کیا جا رہا ہے، حالانکہ دہلی ان کا کتنا پولوٹڈ میرا خیال ہے نمبر 1 آتا ہے وہ بھی،
पोल्यूशन में उन्होंने और बहुत काम smoke किया। में। और इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मतलब फिजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मसला वही आ जाता है कि कैसे अफोर्ड किया जाएगा इसको। जी, वो अभी कुछ लोगों ने बाइक्स में भी किट्स लगा रहे हैं, गाड़ियों में भी किट्स लगा रहे हैं, वो इतनी महंगी हैं, जितने की बाइक है उतने की वो किट लगा के दे रहे हैं। लेकिन जैसे चाइना में मैंने 2014 में देखी थी, वो पाकिस्तानी 30,000 रुपये की एक बाइक थी, जिसको सिर्फ प्लग इन कर दें तो वो रात में चार्ज होकर 80 किलोमीटर चलती है, ना उसमें कोई शोर आता है, ना आवाज़ आती है, ना कोई इसमें कंजप्शन होती है। अब दुनिया भर, ये तो 2014 की बात थी, आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, और जो कि अभी एम्बेसडर बलोच साहब ने भी इस पर काफ़ी बात की, इसके इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। फिर अब पाकिस्तान के हवाले से बात वहाँ आ जाती है कि अब जहाँ हमारे इतने सारे इदारे काम कर रहे हैं, आपको नाम भी नहीं पता होंगे, सैकड़ों में हैं, 200 से ज़्यादा हैं, और वो लॉस में हैं, सरकारी इदारे हैं, काम वहाँ पर होता नहीं है। तो अगर ये लोग काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हुकूमत सिर्फ इतना कर ले कि हुकूमत का काम सरकारी इदारे चलाना नहीं है, हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है, हुकूमत का काम बैंक चलाना नहीं है, हुकूमत का काम स्कूल चलाना नहीं है, हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है, हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। हुकूमत सिर्फ पॉलिसी बनाए और प्राइवेट सेक्टर में ये सारे काम करें तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। क्यों प्राइवेट सेक्टर क्यों उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? इसलिए प्राइवेट सेक्टर तो अपना मुनाफा देखता है कि इसमें फ़ायदा कितना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि मुझे तनख्वाह देखनी है, मैं दफ्तर जाऊँ या ना जाऊँ, कितने घोस्ट स्कूल हैं, कितने घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, और ये हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है, और फिर कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें लेके बैठे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये 200-250 इदारे, सरकारी इदारे, जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा, आप जब देखेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा ये इदारा क्या काम करता है, ये इदारा क्या काम करता है यहाँ पर, तो अगर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, अगर ये सब हुकूमत वापस ले और इनको पॉलिसी मेकिंग करे, और उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं जहाँ जो फारिग हों, उनको प्राइवेट सेक्टर में लाजमी कर दे कि जी आपने मेरे 10 एम्प्लॉइज़ रखने हैं, 5% एम्प्लॉइज़ मेरे होंगे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक जब इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया था, कुछ शेयर बेचे थे, तो उसमें ये पाबंदी थी कि 3 साल तक आप किसी को निकालेंगे नहीं, ये रहेगा, तो कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो इसी तरह कुछ पाबंदियाँ लगा के कुछ, लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग हो, देखिए उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, प्रोडक्शन कितनी होगी, डेवलपमेंट कितनी होगी, और फिर ये तो आ गया, हमने कह दिया कि हुकूमत का फ़र्ज़ है, फिर मेरा क्या फ़र्ज़ है, तो फिर जहाँ मेरा फ़र्ज़ है मुझे भी तो अपना हिस्सा डालना है ना। जैसे आपने कहा कि जी हमें बहैसियत कौम, अगर हम कौम नहीं हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं, अब तो हम पाकिस्तानी, प्रोग्राम पूरा होना चाहिए, ये तो पूरा प्रोग्राम है, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम कौन, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि कौन कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल सब अपनी अपनी शिनाख्त कहीं और लेके बैठे हैं। सबसे पहले मुझे पाकिस्तानी होना चाहिए, मुझे पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अब एनवायरनमेंट के हवाले से अगर हर आदमी एक एक दरख्त लगा ले, अपने घरों में सब्जियां लगा लें, गमलों में सब्जियां लगा लें, एक तो आपको इकोनॉमिकल कितना फ़ायदा होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आपके अपने घर में गमलों में सब्जियां लग जाती हैं अब तो। और अगर एक एक दरख्त आपने लगा दिया तो कुछ हिस्सा आपने अपना डाला ना, तो हर आदमी को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। सर एक और चीज़ में मिसिंग थी जो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, दुनिया भर में 5 साल बाद रिसाइकिल किया जाता है गाड़ियों को, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस पे काम किया जा सकता है? डेफिनेटली एक लिमिट होना चाहिए कि कितनी पुरानी गाड़ी जो है वो चल सकती है एक, लेकिन शहरों का जो पोल्यूशन का मसला है वो मेरा ख्याल है ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। तो उसके लिए ये कि हमारे शहर कराची या लाहौर या पिंडी या क्वेटा, पेशावर, उनकी प्लानिंग ही सिरे से नहीं है, क्योंकि जब तक कि आप एक क्लाइमेट फ्रेंडली मैस ट्रांजिट सिस्टम नहीं लाएंगे, हमारे शहर इसी तरह से आलूदा रहेंगे। तो आई थिंक ये नेशनल लेवल पे और उसको फिर नीचे लेवल पे लाना है कि अगले 5 साल में, 10 साल में हमने इन तमाम जो पोल्यूशन वाले जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है उनको हटा के हमने रिप्लेस करना है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन हो और मास ट्रांजिट जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस हैं, कराची के हवाले से तो सर्कुलर रेलवे है। सो ऑल दीज न्यू क्रिएटिव आइडियाज हैव टू कम अप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन बहुत सारे आपने आइडियाज़ भी सुने, सजेशंस भी सुनी, और यकीनन पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुतासर मुल्क भी है, और दुनिया के आगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपना केस लड़ ही रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस के लिए पाकिस्तान का,
لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو شہری ہیں، ہم جو پاکستانی ہیں، بڑی اچھی بات کی منظر صاحب نے کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو سندھی، بلوچی اور پٹھانی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں پاکستانی سمجھنا چاہیے اور من حیث القوم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات کروں گی کہ عالمی موسمیاتی جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں انصاف اور مساوات کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جو ہے یہ ایک عالمی جنگ ہے، اور یہ صرف پاکستان متاثر نہیں ہو رہا بلکہ اس سے دنیا کے سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔